अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक सच्ची कहानियाँ। जो लोग खौफनाक कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी रखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं एक पुरअसरार कहानी। एक ऐसी लड़की की दास्तां जिसकी बहुत सी ख्वाहिशात अधूरी रह गईं, मगर फिर इसने कैसे पूरी की। पार रसाई के मर्ज़ में मुब्तला शख्स की ज़िंदगी का वाक़या। कभी यक ब यक तवज्जो, कभी दफ़अतन तग़ाफ़ुल, मुझे आज़मा रहा है कोई रुख बदल बदल कर। ज़ैद हामिद ने अपने घर में कह दिया था कि वो ज़्यादा तनख्वाह और बेहतरीन मरामात हासिल करने के लिए बहैसियत सेक्रेटरी सालार रस्मत शाहीन के साथ कराची जा रहा है। इसकी बीवी, बेटे और 2 पोते भी थे। इसने एक बेवा औरत से शादी की थी जिसके 2 बेटे पहले ही मौजूद थे, सारा ज़िया और इसके बेटे अज़हर और मज़हर, जो अपने फ़ौजी बाप की भरी जवानी में शहादत के बाद तन्हा रह गए थे। सारा का एक बूढ़े बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। इसके हुस्न को वजह बनाकर शौहर के घर वालों ने वापस बाप की दहलीज पर भेज दिया कि इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। मगर ढोक बाबा कोई सलमान की पहाड़ियों पर, जहां आबादी बामुश्किल 6000 अफराद पर मुश्तमिल थी, इसकी बेटी को दूसरा रिश्ता जो 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ इसे कबूल करता कैसे मिल सकता था। कुएं सुलेमान के दामन में हर मौसम इंतहाई सख्त होता है। गर्मी तो बेइंतहा, सर्दी तो बर्दाश्त से बाहर। ख़िज़ा सारा साल ही छाई रहती थी। खुश्क साली, पतझड़ और गहरे सन्नाटे ये जगह वीरान और नए ज़माने की बुनियादी सहूलियात से कतई महरूम थी। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी कहीं कहीं आते थे, मखसूस जगहों पर। ज़्यादा पहाड़ी इलाके में सिग्नल नहीं होते थे। ऐसे में वो अपनी तकरीबन जवान और बेहद खूबसूरत बेटी को कैसे वापस रखते, जबकि 5 साल पहले इसकी शादी की मद में लिए कर्ज से वो हाल ही में निजात हासिल कर सके थे। सारा अपने बाप की हालत और सोच को अच्छी तरह से समझती थी। ज़िया साहब इसके चेहरे पर छाई शर्मिंदगी और मायूसी की वजह से वो इसको कुछ कह नहीं सकते थे, मगर बच्चों के शोर से झुंझला जाते। छोटा सा 2 कमरों पर मुश्तमिल घर था। वो उम्र के इस हिस्से में थे जब सारा दिन काम करने के बाद कई घंटे आराम करने के ख्वाहिशमंद होते, और ऐसे में अज़हर और मज़हर इनसे बाप जैसी मोहब्बत की तवक्को रखते। अपनी बेटी को बेकसूर जानकर वो इसके बच्चों को बाप की तरह से प्यार करते, मगर ज़्यादा ज़िद करने पर चिढ़ जाते और गुस्सा करने लगते। नाना अब्बा, मुझे भी आइसक्रीम दिलाएं ना। काम से आकर इन्होंने चाय मांगी थी, मगर सारा ने झिझक महसूस करते हुए बताया कि दूध नहीं है। इसके पास पैसे नहीं थे, वरना वो खुद ही ले आती। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। वो बेजारी से उठकर बाहर निकल आए। अज़हर और मज़हर भी साथ ही निकल आए। वो खामोश रहे। 4 साल का अज़हर पैदल चल लेता था, मगर मज़हर को चंद लम्हे बाद गोद में उठाना पड़ा। दिलाता हूँ, सारा के वालिद ने झड़क कर कहा, और दूध के साथ आइसक्रीम भी ले ली। फिर घर की जानिब बढ़ने लगे तो दरवाज़े के करीब ज़ैद हामिद को देखा। वो खुले दरवाज़े से इनके सहन में झांक रहे थे। आप एक उस्ताद हैं, मगर इस तरह किसी के घर में इनकी बात मुंह में थी जब इन्होंने होठों पर उंगली रखकर अंदर की तरफ इशारा किया। इन्होंने अंदर झांक कर देखा तो सारा रस्सी का फंदा बनाकर छत से लगे खूंटे में डाल रही थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो समझ गए कि वो ख़ुदकुशी करना चाहती है। बहैसियत बाप इन्हें हमदर्दी का इजहार करके इसको बाज रखना चाहता था। अकेली क्यों मर रही हो, इनको भी लेकर मरो। अभी तो कर्ज उतार कर सुख का सांस लिया था, लेकिन मेरी किस्मत के वापस लौट आई मेरे दर पे।
مجھے بھی ساتھ لے کر لٹک کم بخت۔ مزید تماشا بننے کی تاب نہیں ہے مجھ میں۔ انہوں نے گود میں موجود مظہر کو صحن میں پھینک دیا اور بری طرح سے رونے لگا۔ سارہ نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میں جھولا ڈال رہی تھی بچوں کے لیے تاکہ وہ آپ کو پریشان نہ کریں، اور ابا، قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس میں میرا اور میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ سارہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے باپ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر زید حامد نے روک لیا۔ جناب، آپ عرصے سے مجھے جانتے ہیں کہ میں بالکل تنہا ہی ہوں۔ یہاں پر سب جانتے ہیں اور میری شرافت کی گواہی بھی دیں گے۔ مجھے ان بچوں کا باپ بننے میں بے حد خوشی ہوگی۔ اس نے سارہ کے سامنے آ کر کہا، مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور میرے بچوں کو ایسے ہی رہنے دیں پلیز۔ جن سے رشتہ ہے وہ تو ان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ سگے دادا دادی نے گھر سے نکال دیا۔ نانا مرنے کی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس نے روتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس کے باپ نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ محترمہ، آپ کا رشتہ اب ہوگا جن سے۔ اس سے پہلے آپ کا رشتہ جن سے نہیں تھا۔ زید حامد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ محصور ہو گئی تھی۔ پھر ان سے اسی شام نکاح کر کے ان کے گھر میں آ گئی۔ لیکن زید حامد کی اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ صرف محافظ تھے اپنے طالب علم سالار صمد شاہین کے، اور کچھ بھی نہیں۔ سرکاری اسکول میں اپنی جگہ پر زید نے دوسرے بیٹے مظہر کو نوکری دلا دی تھی۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ زید کے ساتھ سارہ نے بے حد اچھی زندگی گزاری تھی اور وہ اس کے احسان مند رہی تھی ساری زندگی۔ سالار اور زید کے کراچی جانے پر بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، نہ ہی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ اس عمر میں زید کسی کا سیکریٹری کیوں بننے چلا ہے۔ اب وہ دونوں ہی ایک ساتھ کراچی لوٹ رہے تھے۔ جیپ کا سفر ختم ہو گیا تھا اور لورا لائی کے علاقے سے اب انہیں وین میں بیٹھنا تھا۔ لورا لائی کا اڈا دھول اور شور کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج کی آخری کرنیں جیسے سنہری دھاگے بن رہی ہوں۔ ڈیزل کی بو، مسافروں کی آوازیں اور وینوں کے ہارن ایک مسلسل شور میں گھل گئے تھے۔ زید حامد نے ٹکٹ خریدے اور سالار کو ساتھ لے کر ایک سفید وین کی طرف بڑھے۔ سیٹس تقریباً بھری ہوئی تھی مگر ڈرائیور نے ان کے لیے پچھلی طرف کی کھڑکی کے ساتھ جگہ بنا دی۔ سالار نے اپنا بیگ سیٹ کر کے نیچے رکھا اور باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد ایک دبلا پتلا نوجوان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا پرانا بیگ تھا اور چہرے پر عجیب سا سکون مگر آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک۔ وہ آ کر سالار کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا، سالار کے کانوں میں ایک ہی دھیمی مگر غیر انسانی سی سرگوشی اتر گئی۔ سالار صمد شاہین، یاد رکھو یہ سفر تمہارا ہے مگر منزل تمہاری نہیں ہے۔ سالار نے چونک کر گردن گھمائی۔ نوجوان سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ خیریت ہے بیٹا؟ زید حامد نے آہستگی سے پوچھا۔ جی بس ذرا سا سر بھاری ہے۔ سالار نے نظریں جھکا لی۔ وین چل پڑی۔ پہاڑ آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے اور میدانوں کا سنہرا غبار آگے پھیلنے لگا۔ ہر موڑ پر سالار کو لگتا جیسے کوئی اس کے نگاہ کے کنارے پر کھڑا ہے۔ ایک دھندلا سا سایہ جو وین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو۔ کبھی کھڑکی کے شیشے پر اس کا عکس سا آ جاتا اور جب وہ جھٹ سے دیکھتا تو باہر خالی سڑک ہوتی۔ ڈرائیور کے ریڈیو پر ایک پرانا مدھم سا غمگین گانا بج رہا تھا۔ وین کے اندر ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ سالار نے پھر آہستہ سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس بار اس نے صاف دیکھا وین کے پیچھے
دھول اڑاتا ایک سوار جو گھوڑے پر نہیں بلکہ کسی ایسے جانور پر سوار تھا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ جیسے ہی سالار کی نظر اس سے ملی، اس سوار نے ہلکا سا سر جھکایا جیسے پہچانتا ہو۔ سالار نے تیزی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سفر عام ہونے والا نہیں ہے۔ شام ڈھل رہی ہے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ وین کی کھڑکیوں میں اتر آیا تھا۔ آسمان پر ستارے گہرے اور خاموش چمک رہے تھے۔ وین کا انجن ایک لمبی گھاٹی سے گزرتے ہوئے ہانپنے لگا اور ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دی۔ 5 منٹ کا اسٹاپ ہے، پانی پی لیں، واش روم جانا ہو تو ہو آئیں، ڈرائیور نے آواز دی۔ یہ جگہ کسی آبادی سے میلوں دور تھی۔ بائیں طرف ایک چھوٹا سا چائے کا ڈھابا تھا جس کی بتی مدھم سی جھلمل کر رہی تھی، اور دائیں طرف پہاڑ کا سیاہ سایہ تھا جو اندھیرے میں جیسے سانس لے رہا ہو۔ ہوا میں ٹھنڈک اور مٹی کی ملی جلی خوشبو تھی، مگر اس کے نیچے ایک ہلکی سی جلی ہوئی بو محسوس ہو رہی تھی۔ زید حامد پانی لینے ڈھابے کی طرف گئے۔ سالار، جس کا دل ابھی تک اس سرخ آنکھوں والے سوار کے خیال سے دھڑک رہا تھا، باہر نکلا اور چند قدم پہاڑ کی سمت چل دیا۔ دھندلی روشنی میں اس نے دور ایک سایہ دیکھا، وہی سوار، مگر اس بار گھوڑے یا کسی جانور پر نہیں تھا۔ وہ سیدھا کھڑا تھا، لمبا، دبلا، اور اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں 2 سرخ نقطے واضح دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے تاریکی میں انگارے رکھ دیے ہوں۔ سالار کے قدم خود بخود رک گئے۔ ہم ملیں گے، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ یہ آواز سالار کے کان میں نہیں بلکہ سیدھی اس کے دماغ میں اتر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے گرد و پیش کا سارا شور، ڈھابے پر باتیں، ڈیزل کی خوشبو، گاڑی کا انجن، سب غائب ہو گیا ہے۔ سالار نے ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی وہ ذرا سا قریب ہوا، سوار کی شکل دھند میں تحلیل ہونے لگی۔ آنکھیں پہلے مدھم ہوئیں، پھر بجھ گئیں، اور صرف خالی پہاڑ باقی رہ گیا۔ کہاں گئے تم؟ سالار نے دھیرے سے کہا، مگر جواب میں صرف پہاڑ سے ٹکرائی ہوا کی سنسناہٹ تھی۔ پیچھے سے زید حامد کی آواز آئی، بیٹا آجا، وین چلنے لگی ہے۔ سالار پلٹا تو سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، اور اس کے کانوں میں وہ جملہ گونج رہا تھا، ایک وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح 7 بجے وہ دونوں کراچی پہنچ گئے۔ کراچی کی ہوا میں وہی نمکین نمی تھی جو سمندر کے قریب کی فضا میں ہوتی ہے، مگر سالار کو یہ شہر ہمیشہ شور اور دھوئیں کے بوجھ تلے دبا ہوا لگتا تھا۔ وین سے اترتے وقت اسے ایک لمحے کو لگا جیسے پہاڑوں کی خاموشی ابھی بھی اس کے کانوں میں بسی ہوئی ہو۔ راستے میں وہ شہر کی بھاگتی دوڑتی روشنیوں کو دیکھتا رہا، مگر دماغ میں بار بار وہی سرخ آنکھوں والا سایہ اور اس کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، ایک وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تقریباً 10:30 بجے کے قریب جب وہ زید حامد کے ساتھ اپنے فلیٹ میں پہنچا، سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ طویل و عریض سا لاؤنج، قیمتی فرنیچر، اس کا پسندیدہ مساجر صوفہ، اور دیوار پر ٹنگی گھڑی جس کی سوئیاں خاموشی سے چل رہی تھیں۔ صاحب، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ منیر دوڑ کر سالار کے گلے لگا۔ سالار نے اس کو باہوں کا سہارا دیتے ہوئے صاف محسوس کیا کہ وہ خوف زدہ تھا اور اب بھی کانپ رہا تھا، یعنی وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ سالار کون ہے اور کہاں گیا ہے، وہ لوٹ کر آئے گا بھی یا نہیں۔ میں کہاں رہوں گا؟ زید حامد یہاں پر اپنے اصل روپ میں آئے تھے۔ لورالائی میں جیپ کے سفر کو خیرآباد کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنی اصل صورت میں آ گئے تھے۔ تب سالار نے پوچھا، زید صاحب، میں اور آپ جن ہیں تو ہماری صورتیں ڈراؤنی کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال اس کے دل کے اندر کھٹک رہا تھا۔
کیونکہ وہ بھی اور سمد بھی ایسے ہی چہرے کے مالک تھے کہ لوگ ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے تھے۔ سالار، تم کو نماز اور قرآن سکھایا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے کہ تم کس کے پیروکار ہو؟ تمہارے لیے پیر کامل کون ہے؟ زید نے سالار کے ساتھ اس کی ماں کے کمرے میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ کر پوچھا۔ میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، انہی کی امت کا فرد ہوں، مسلمان ہوں۔ وہ الجھ کر بولا۔ تو ہمارے نبی نے آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج پر یہ دعا کی تھی کہ میری امت کے لوگوں کی شکلیں نہ بگاڑی جائیں اور ان کی صورت ایسی ہی ہو کہ وہ علیحدہ پہچانے جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان جن ہم سب ایسے ہی ہیں، زیادہ خوبصورت اس لیے کہ انسانوں کی طرح سے جھوٹ، فریب، دھوکہ اور دوسرے گناہوں سے دور رہیں۔ میں سمجھ گیا، الحمدللہ۔ سالار نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ ثم الحمدللہ، زید نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ تم ہو نا، کافی ہے، مجھے اجازت نہیں تھی بلکہ یہ میری ایک نیکی تھی کہ میں نے یتیم اور بیوہ کو سہارا دیا، زید نے کہا۔ میں آفس میں فون کر کے کمال سے بات کر لوں؟ سالار کو کچھ یاد آیا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ زید کچن میں منیر کو چائے بنانے کا کہنے چلے گئے۔ سالار اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ ٹھٹک گیا۔ کمرے میں ایک ہلکی سی خوشبو تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی عود جلایا ہو۔ کھڑکی بند تھی اور روشنی مدھم۔ سالار نے محسوس کیا کہ میز پر ایک کاغذ رکھا ہے۔ وہ صاف سفید شیٹ تھی، مگر اس پر کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ اسے پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک، جیسے کسی نے اس کے ذہن میں تصویر کھینچ دی ہو، ایک عورت کا چہرہ نیم روشن کمرے میں، آنکھوں میں ادھوری خواہشوں کا بوجھ اور ہونٹوں پر مدھم سا سوال، کیا تم میرا وعدہ نبھاؤ گے؟ اس کی آنکھیں کسی نادیدہ بوجھ سے بند ہو گئیں۔ وہ گویا ہوا میں معلق ہو گیا۔ کوئی سایہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ نہیں تھا، مگر وجود کسی انسان جیسا تھا۔ سالار نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ بالکل خالی اور خاموش تھا۔ کاغذ اب بھی سفید، بغیر لکھائی کے۔ اسی وقت 2 چائے کے کپ تھامے زید کمرے میں آئے۔ سب ٹھیک ہے؟ ایسے دیکھ کیا رہے ہو؟ وہ ان کی طرف دیکھنے کی بجائے کھڑکی سے باہر نظر آتے روشن آسمان کو تک رہا تھا۔ جی کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ بے وقوف، میں بھی وہی ہوں سالار جو تم ہو۔ میں نے بھی اس شخص کو دیکھا تھا، اس گھوڑا سوار کو بھی، انہوں نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، مگر کچھ ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اسی چیز پر تمہیں قابو پانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کپ پکڑا دیا۔ زید دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ سالار کا کمرہ بہت بڑا تھا اور بے حد مہنگے ترین سامان سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھاتا ہوں، اسی لیے آیا ہوں تمہارے ساتھ، زید نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ ماما کا شوق تھا۔ مجھے ہمیشہ قیمتی لباس اور پرآسائش زندگی دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، وہ دونوں، خاص طور پر ماما۔ منیر بتاتا ہے کہ میرے لیے سائیکل بھی جرمنی سے منگوائی تھی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ظاہر ہے اکلوتی اولاد ہو تم۔ زید نے چائے ختم کر کے کپ درمیانی میز پر رکھ دیا۔ سالار، بیٹا، جو کچھ ارد گرد تمہیں اب نظر آ رہا ہے، یہی سب کچھ اس سے پہلے بھی موجود تھا، مگر تمہاری آنکھوں سے اوجھل، کیونکہ تم انسان ہی تھے۔ مگر اس دنیا سے ہو کر آنے کے بعد، مگر نہیں، میں غلط ہوں۔ اس بار رسائی حاصل کرنے کے بعد، یعنی وہ دروازہ اب ہمیشہ کھلا رہے گا، اور سمت تم سے ملنے کے لیے تمہارے منتظر رہے گا۔ یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تم کو ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ مگر کیسے؟ یہ تو ناممکن ہے، سالار نے چونک کر کہا۔